सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मजहबी नफरत हम लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन यूरोप में और भी कई जगह पे इसका सामना करना पड़ता है। क्यों ये हालात पैदा होते हैं, क्या वजह होती है, आज आपको बताएंगे कि ये एक मस्जिद है, कहाँ पे वाक़या है, इसे आग लगा दी गई और क्यों आग लगाई गई। जो नफरत है वो अंदर ही अंदर पलती है और गलती चंद लोगों की होती है। चंद लोग गलती करते हैं और उसकी सज़ा फिर देने के लिए कोई ना कोई ज़हनी अज़ियत देने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। ये नहीं कि आप पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, यूरोप में भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये स्पेन का वाक़या है और मैं अभी आपको उसकी तफ़सील भी बताऊँगा, मगर थोड़ी-सी ये तफ़सील बताने से पहले आपको मैं बताऊँ कि स्पेन में मराकश के लोग बहुत ज़्यादा हैं। बॉर्डर तो नहीं मिलता, लेकिन समझिए एक किस्म का उनका आना-जाना है, किसी तरह इल्लीगल आ जाते हैं, खुशकी का रास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद स्पेन के वहाँ पे लोग आते हैं, मराकश के लोग आते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप पुरअमन तरीके के साथ किसी मुल्क में आए हैं तो वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारें। कहते हैं कि ये जो मराकश के लोग थे, इनमें से किसी ने किसी बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ उठाया, उसे ज़ख्मी किया स्पेन में, और फिर वहाँ के लोगों को ज़ाहिर गुस्सा आया और ये स्पेन का ही एक गांव है बेरा, वहाँ पे मस्जिद ज़ेर तमीर थी और इस मस्जिद के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रकम इकट्ठी की गई और 2 साल से इसका काम जारी था और किसी ने चंद दिन, 2-3 दिन की मेरा बात है शायद, इसको आग लगा दी, जिससे मस्जिद जो है वो तकरीबन उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और फिर पुलिस ने आके सील कर दिया वो इलाका और तहकीकात शुरू होगी कि ये काम किसने किया है। ये हालात यूरोप में इसलिए बने कि हमारे जो गैर मुल्की यूरोप में आए हुए हैं, वो असल इस्लाम की जो तालीमात है उससे हट चुके हैं। ये मराकश की बात नहीं मैं कर रहा, हर जगह पे क्राइम में इजाफा। और मैं कल ही बात कर रहा था एक साहब से, यहाँ जर्मनी में अफ़गानिस्तान के लोग सबसे ऊपर है जो क्राइम में मुलव्वस हैं, उसके बाद सीरियन जो शाम के हैं, जो अरबी है, बाकी बाद में आते हैं। और फिर ये जब देखते हैं लोग कि ये हमारे मुल्क में आए हैं और यहाँ पे आके वे इस तरह के क्राइम करते हैं, तो उन्हें भी गुस्सा आता है। वो कहते हैं जी, एक तरफ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ ये इस्लाम के नाम पे, ठीक है आप आए हैं यहाँ पे, आप पुरअमन तरीके से रहें। एक तो आप इसे बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, दूसरा वो काम करते हैं जो इस्लाम में मना है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिर है फिर इन लोगों के दिलों में भी नफ़रत आती है, इन लोगों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो फिर इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। नौजवान नस्ल है, उनको गुस्सा आता है कि ये हमारे लोगों के साथ इस तरह लड़ाई झगड़े करते हैं। जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि स्विमिंग पूल पे लड़कियाँ जाएँ तो वहाँ भी इनकी शिकायत होती है कि ये लड़के गए और वहाँ पे छेड़खानी की है, गलत काम की है। पिछले दिनों एक बुल्गारिया भी पकड़ा था, 4 औरतों के साथ ज़्यादती की कोशिश की या ज़्यादती की। तो ये हालात हम खुद पैदा करते हैं। अब मस्जिद जो लोग बना रहे थे, वो तो ऐसे नहीं होंगे जो मस्जिद के लिए कुर्बानी दे रहे थे वहाँ पे, जो पैसे दे रहे थे कि यहाँ पे एक मस्जिद बने और वहाँ पे पुरअमन माहौल हो। लेकिन इस एक बंदे की वजह से वहाँ का माहौल ख़राब हो गया। और आपको पता होना चाहिए ये यूरोप में कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी वाक़यात होते रहते इक्का-दुक्का। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसमें और इज़ाफ़ा होने की वजह ये भी है, इंग्लैंड में भी कई दफ़ा आपने देखा कि वहाँ भी इस तरह के वाक़यात हो जाते। वजह सबसे बड़ी ये है कि हम इस्लामी तालीमात से हट चुके हैं। इस्लाम कहता है पुरअमन ज़िंदगी गुज़ारो, जिस मुल्क में रहो वहाँ के लिए बेहतर सोचो। हम लोग यहाँ पे आके बजाय इसके कि हम मेहनत करें, काम करें, कोई अपने आप को मसरूफ़ रखे, गलत रास्ते पे लोग चल पड़ते हैं। बर्दाश्त नहीं है, छोटी-सी भी कोई बात हो गई है, तो वहाँ पे ये नहीं देखते, लड़ाई झगड़े के लिए ऊपर उतर आते हैं
اور یہی واقعات ہے جس کی وجہ سے بھی یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ میں نے جب اس مسجد کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کی تو پتہ چلا کہ بڑی مشکل سے یہاں منظوری ملی تھی مسجد کی، اور بڑی محنت کرنی پڑ رہی تھی، اور بڑی خوبصورت مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپین میں بہت کم مساجد ہیں، وجہ سب کے سامنے ہے، اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میں خود اسپین گیا ہوں، وہاں پہ ابھی بھی عربی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ سائن بورڈ جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہاں پہ مسجدیں ظاہر انہوں نے بند کر دی جو بھی تھی، اور میں وہاں پہ گیا تو میں نے بھی میرا 2-3 مساجد کا وزٹ کیا تھا۔ ایک قرطبہ میں تھی، وہ احمدیہ مسجد تھی، اور ایک طارق بن زیاد، مگر وہ اسپین کے علاقے میں نہیں تھی، وہ جبرالٹر انگلینڈ کے کنٹرول میں علاقہ آتا ہے، وہاں بھی میں گیا۔ ایک اور بھی مسجد تھی وہاں پہ جبرالٹر میں۔ تو اسپین میں بہت کم مساجد ہیں، میرا خیال چند ایک ہوں گی، 2-4-5 ہوں گی، جو میری علم میں زیادہ نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ 8-10 ہوں گی۔ کسی کے پاس انفارمیشن ہو تو یہ لکھے اس میں۔ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو میں نے قرطبہ مسجد بشارت کا ذکر کیا، یہ احمدیہ مسجد پہلی مسجد تھی شاید اس دور کے بعد، جب مسلمانوں کی گورنمنٹ گئی، حکومت گئی، تو اس کے بعد پہلی مسجد جو تھی یہ بنائی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ نرمی پیدا ہوگی، اور لوگوں کو بھی وہاں، اور جو بھی فرقے کے لوگ، انہوں نے ظاہر مساجد بنائی ہوگی، لیکن اب یہ حالات دوبارہ نفرت کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ اسے جس طرح وہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی محنت سے بنائی گئی مسجد وہاں پہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے جلا دی، اور اب وہاں پہ ظاہر ہے محفوظ جگہ نہیں رہی، اور سیکیورٹی رکھنی پڑے گی، ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ جب ایک دفعہ شرارت کوئی کر دیتا ہے تو وہ پھر مجھے نہیں پتا کس فرقے نے وہاں پہ یا کن لوگوں نے یہ مسجد بنائی، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو تو مسجد کی نظر سے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ سمجھ صرف یہی ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہوں وہ اس چیز کو سمجھیں بھی کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور عبادت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور عبادت میں آپ نے سیکھا کیا ہے۔ نماز کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی دوسری کے درمیان میں نہ کسی کو تکلیف دو، نہ کوئی ایسا کام کرو، اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگلی نماز میں نے پڑھنی ہے، اور اگر آپ کوئی فرق نہیں آپ کو پڑتا پہلی اور دوسری نماز کے درمیان، تو پھر میرا خیال ہے کہ نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی انسان کے اندر تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یورپ میں آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے تو نفرت کرتے ہیں، مگر اسلام کے ساتھ وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ نام یہ اسلام کا لیتے ہیں اور کام ان کا کوئی بھی نہیں اسلام کا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ وہاں پولیس پکڑ بھی لے گی، فرض کرے ایک بندے کو بھی پکڑ لے، 2 کو بھی پکڑ لے، 4 کو بھی پکڑ لے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن وہاں کا ماحول، وہاں کے دوسرے لوگ، وہ ظاہر ہے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، کئی ان چیزوں کو کہتے ہیں زبردست ہے کہ ایک مسجد نظر آئی ہے یا مسجد بنی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن جو نہیں سمجھتے ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح شرارت کر کے ان لوگوں کو پریشان کریں، ان لوگوں کو متاثر کریں۔ اور یہ حالات آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے، اکثر مساجد ہے وہاں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، کسی کو کسی رنگ میں پریشان کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کسی طرح پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی پچھلے دنوں جمعے پہ ہی میں نے بتایا تھا، لاہور احمدیہ مسجد ہے اسے سیل کر دیا گیا۔ تو اصل پرابلم اب یہ تو چلے جی کرسچن ممالک، ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، مسلمان ممالک میں یہ حالت ہے، وہاں بھی آپ کیا کریں گے؟ سادہ سا سوال ہے۔ اصل میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے تربیت، اور ضروری نہیں کہ آپ کی تربیت یہاں یورپ میں بھی ہوئی ہو، تو آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کوئی ایسے دوست مل جاتے ہیں جو شرارتیں کرواتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، جو بھڑکاتے ہیں،
جو آپ کے لیے تربیت جو ہے جو کی ہوتی ہے اس کو بھی پٹری سے اتار دیتے، وہ پھر اس طرح کے مسائل پیدا کر۔ تو ہر مسجد کا، ہر گھر کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں، احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی اس طرح حق حاصل نہیں کہ کسی کی بھی مسجد کو نقصان پہنچائے۔ ایسے لوگوں کا بڑا پتہ کر کے گورنمنٹ اسپین کو چاہیے کہ سزا دے۔ اور میں نے یہاں بھی یورپ میں دیکھا ہے کئی جگہ پہ مساجد ہے، وہاں بھی حفاظتی انتظامات اچھے طریقے سے کرنے چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تھوڑی سی بھی سستی جو ہوتی ہے وہ بعد میں پریشانی پیدا کر دیتی۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ کس طرح کے شریر لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کیا نقصان پہنچ۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچ جائے چینل کو۔ یورپ میں پیسے اکٹھے کر کے مسجد بنانا بھی بڑا کام ہے، پہلے منظوری لینی اتنی آسان نہیں ہے یہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا کام ہے یہاں پہ، گورنمنٹ کے اداروں سے اجازت لینی، پھر لوگوں کو اس محلے کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو قائل کرنا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ والا۔ تو بہرحال جو بھی ہوا یہ افسوسناک تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یورپ میں نہیں، پاکستان میں بھی طلاق کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو اطلاع ہے کہ بہت زیادہ یہ کیس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ملا مجھے سوشل میڈیا سے۔ اب یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے اچھا لگا، اور میں نے کہا کیوں نہ آپ کو یہ واقعہ بھی سنائیں، اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو بھی سمجھ جائے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو لڑکیاں لڑکے جو بھی نئے جوڑے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ بہت سے رشتے ایسے ہیں جو اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے 99% رشتے لالچ کی وجہ سے تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، مگر اچھا لگا مجھے، میں نے کہا بتانا چاہیے، لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے۔ وہ یہ کہ ایک لڑکی کا نکاح تھا، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے کئی جگہ پہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی جہیز میں کار کوٹھی آئے، کوئی بائک آئے، کوئی مال آئے، اور کئی ایسے رشتے پہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ لڑکی والے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ لڑکے والوں کی خواہش پوری کر سکے۔ لڑکا خود نکما، کام کرے نہ کرے، مگر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کے مال پہ نظر ہوتی ہے۔ اور کئی جگہ پہ لڑکی والے بھی ایسے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس جائیداد کیا ہے اور پراپرٹی کیا ہے، نوکری کون سی ہے، تعلیم کون سی، سب کچھ دیکھنا چاہیے، مگر ہمارے لوگ کہیں جگہ بہت ساری جگہ پہ اوور ہو جاتے ہیں، امیدیں زیادہ لگا لیتے ہیں، پھر دوڑ لگی ہوئی ہے، ریس لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اپنی سہیلی کو بتاؤں گی کہ میرا میاں بہت بڑا امیر آدمی ہے، قابل آدمی ہے، پھر سہیلی اس کو بتائے گی، اسی دوڑ میں رشتے جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، تو لڑکی کو جب حق مہر کا جو لکھنے والا تھا قاضی لکھنے لگا، تو لڑکی نے کہا جی مجھے حق مہر نہیں چاہیے کوئی بھی، نہ کوئی مجھے زیور اس میں لکھے، نہ کوئی زمین، کوئی چیز نہ لکھے۔ وہ قاضی نے پوچھا پھر میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا جی یہ میرا میاں میرے ساتھ وعدہ کرے جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی کہ یہ بھی 5 وقت نماز پڑھے گا اور میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گی اور پابندی کروں، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ قاضی بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نارمل تو یہاں پہ یہ لکھ دو وہ لکھ دو اور لالچ ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ لڑکے کو بتایا گیا تو وہ بڑا خوش ہوا، مسکرایا، اور اس نے ظاہر ہے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی ایک نیک ہے، وہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہوگا، اس کو شاید نہ بھی آتی ہوئے، ساری نہ آتی ہوئے، کوئی صورت نہ ہو، اس نے ظاہر ہے اس طرح توجہ تھی۔
اس طرح بنیاد جو ہوتی ہے، جو نیکی کے ذریعے ہوتی ہے، وہ دولت تو آ ہی جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دل سے لالچ نکال دی تو بے شمار راستے ہیں پھر دولت کے، وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس واقعہ میں یہ ضروری نہیں کہ نماز ہی ہے، واقعہ سے یہ ہے کہ لالچ ختم کریں اپنے اندر سے، اور جب یہ چیزیں آپ ختم کر دیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، اور آپ عزت احترام میں بھی آگے بڑھ جائیں گے، اور اسی سے بھی رشتے چلتے ہیں۔ حالات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ اس دوڑ میں بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں شادیوں پہ دکھاوے کے لیے، اور پھر وہ بعد میں جب پورے نہیں ہوتے، پیسے دیے نہیں جاتے، انکم کم ہے، تو وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو لگائے ہوتے ہیں وہ بھی گئے پیسے۔ یہاں یورپ میں آپ دیکھ لیں، میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کتنے طلاق کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دین سے دوری کی وجہ بھی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ نے سوچا کہ دین کی اب ضرورت نہیں ہے، دنیا کی دوڑ میں لگ گئے۔ ہر وقت کئی لوگ ادھر میں دیکھتا ہوں وہ 20-20 گھنٹے کام پہ ہیں یورپ میں بھی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا۔ جب دیکھو ایک کام ختم ہوا دوسرے پہ چلے گئے، دوسرا ختم ہوا، اور میں یہ بتاؤں آپ کو، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے وقت، یہ سال آتا ہے چلا جاتا ہے، سال آتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار وہ یہ کیا ہوا، عمر تو گزرتی جا رہی ہے۔ اور یہ طلاق اور خلا جو ہے، آپ دیکھیں ارد گرد کے ماحول میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بربادی ہی بربادی آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر خامد میں کوئی کمزوری ہے، عورتیں ہیں، وہ جا کے اس کی پبلکسٹی شروع کر دیتی ہیں۔ مرد بہت کم ہوتے ہیں جو باہر جا کے اپنی عورت کی بات کریں، لیکن یہ عورتوں میں ایک خامی سمجھ لیں کہ وہ جب تک چند لوگوں کو، چند سہیلیوں کو بتائیں نا، اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا، اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتی، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، پیسے لگائے، شادی کی، 3 ماہ چلی، گھر برباد، چلو بعد میں کئی ایسی ایک ایک 2 بچے لے کے آ گئی۔ اس بربادی سے نکلنے کا یہ بھی حل ہے کہ اندر سے اپنے لالچ ختم کریں، اور پھر میرا خیال ہے یہ جو شادیاں نہیں ہوتی پاکستان میں، کروڑ سے زیادہ لوگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے، لڑکوں کے اندر لالچ۔ اگر وہ محنتی ہوں، وہ کہ اللہ تعالیٰ خود دے دے گا ہمیں سب کچھ، جو ماں باپ آسانی سے دے سکتے ہیں وہ دے دے بچی کو۔ اور پھر میرا خیال ہے پچھلے دنوں ایک رشتہ برات آئی ہوئی 125 دے جی ہمیں، وہ نہیں دے سکے، برات واپس چلی۔ انسانیت بھول چکے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آگے بتاتا ہے فلاں کا بھی رشتہ ختم ہو گیا، فلاں کا بھی ہو گیا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی فیملیز بھی ہیں، بہت کام ہے، آٹے میں نمک کے برابر، باقی سب جو آپ دیکھیں بیڑا گرک ہوا ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جہالت پاکستان میں عام پبلک میں تو ہے، جو علماء نے وہاں پہ لوگوں کو جاہل باتیں سنا کے ان کا بیڑا گرک کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، چند باتیں ان کی سنتے ہیں۔ جی میرے آقا کے لواب بم دیا نا، سنیو کلمہ حسین کی عزت دا واسطے دینا، پر مدارج النبوہ 426 سال پہلے کی کتاب ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں سارا بندے نے صفحہ نمبر 37 پڑھ کے میں الشفا پڑھ کے میں حضرت ام ایمن، مولانا صاحب حضرت ام ایمن، نبی پاک نے مٹی دے پیالے وچ، ایک پیالے وچ بول مبارک، چھوٹا پیشاب موتر مبارک کیتا، تاکہ سمجھ آ جائے نا، بول مبارک چھوٹا پیشاب کیتا۔ ام ایمن سویرے آئیاں، او میں جناب وہ پیالہ چکیا، سنو،
شاید کی ویکھن دیا میرے وال صحابی آئی صحابی پیالہ چار پائی دے تھلے پیا سی پیالے کی سی حضور دا میرے آقا دا بی بی صحابیہ نے کی کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے کہ پیالہ خالی پیا فرمایا ام ایمن جی آقا سنو ادھے وچ میں راتی قضائے حاجت کی تھی یہاں تو کرا ام ایمن آ گیا سونے ابو پیاس لگی پی لیا سرکار نے نہیں آخیا اپنا منہ دھو ہاتھ دھو اپنے کروڑیاں کر دے میرے آقا نے آخیا کی فرمایا ایمن سن تیرے پیٹ دیاں ساریاں بیماریاں دور ہو گئی ناظرین یہ مولوی کی تصویر میں پیچھے لگا دیتا ہوں پر مقصد یہ ہوتا ہے پروگرام آپ کو یہ دکھانے کا کہ یہ اس طرح کے جاہل مولوی ہیں اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپ اندازہ خود لگا لیں کہ ان کے اندر علم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اسلام کے بارے میں اگر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو اسلام جو ہے صفائی اسے کہتا جی نصف ایمان ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو مولوی ہے اس طرح کی کہانیاں سنا کے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں بغیر کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں کہ کوئی تحقیق کرے یا ان کے دماغ کام کریں دماغ کام کرنے چھوڑ کے ہوئے ہیں اور اسی کا یہ فائدہ مولوی اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو سنا کہ جس طرح یہ مولوی بتا رہا تھا اب میں تو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا وہ قصہ دوبارہ کیونکہ اس طرح کے جھوٹ بول کے اور پھر لوگوں کو بتا کے اور آگے سے ایسے ایسے اشارے کرنے کے سبحان اللہ بولو کسی کو کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ آپ کا اپنے زمین سے پوچھے اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ بات جو اس نے مولوی نے کہی یہ پنجابی میں تھی کہ پیشاب میں بتا بھی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پیشاب کیا اور ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے پی لیا بالکل جھوٹ اور اس کا میرا خیال ہے کہ دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو اس واقعہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا غلط رنگ انہوں نے اسلام کو دیا ہوا ہے شرم آتی ہے ان کی باتیں سن کے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا میں کو پتہ نہیں کیا بتانے لگا لیکن آپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس طرح کے اسلام انہوں نے پیش کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور پھر وہ اسلام کے چکر میں انسانیتیں بھول جاتے ہیں اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کے مولویوں نے ایسے لوگوں کو درندہ بنا دیا ان کو جانور بنا دیا۔ پاکستان میں ایسے جانور ہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کوئی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے کوئی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے کوئی لاش کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ ایسا انہوں نے اسلام کے بارے میں ان لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں جو ڈالا کہ یہ لوگ جانور بن گئے۔ اسلام تو بڑا زبردست مذہب ہے وہ تو جانوروں کو انسان بناتا ہے۔ 1400 سال پہلے جو انسان تھے آپ کو علم ہی ہے ان کے بارے میں تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح اسلام کی دعوت دی پھر اس جہالت سے نکالا اور مگر آج اس سے زیادہ میرا خیال بدتر حالات ہو چکے ہیں 1400 سال پہلے سے۔ اور یہ سب کچھ آپ کو صرف ہمارے ملک میں ہی ملے گا۔ یہ جہالت کی باتیں صرف پاکستان میں ہی ملے گی بنگلہ دیش انڈیا میں ملیں گی۔ عرب ممالک میں جو سعودی عرب وغیرہ ہے یہ جو چھوٹے غریب عرب ممالک وہاں کے حالات بھی کچھ اس طرح کے ملتے جلتے ہیں لیکن ان علماء کو اوپر کوئی وہاں پہ اور جن کو تھوڑی بہت عقل بھی ہے جن میں شعور بھی ہے کچھ اندھے ہے وہ بھی ان کو نہیں منع کرتے کہ آپ کیوں اس طرح کی کہانیاں سناتے کیوں اس طرح کی لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کے مولویوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اگر ایسے علماء کے اوپر پابندی لگائی جائے ویسے تو بڑی جلدی وہاں پہ فتوے جاری ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ کسی کو کافر کہنا ہو تو فتویٰ جاری ہو جاتا ہے کسی کو کے اوپر جھوٹا کیس بنانا ہو تو فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس پہ 295 298 سیٹ ٹھوک دو۔ لیکن اس طرح کے علماء دھندراتے پھرتے ہیں
اور ان کا طریقہ واردہ یہ ہوتا ہے، یہ گاؤں میں جاتے ہیں، یہاں پہ جہالت عروج پہ ہے، وہاں مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے، پہلے ان کے کرندے جاتے ہیں، وہ جا کے بتاتے ہیں بہت بڑی پہنچی سرکار آ رہی، اور سرکار کی باتیں سن کر آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کتنی پہنچی سرکار ہے، فارغ، دماغ سے فارغ، عقل سے پیدل۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں اسلام کے دشمن اصل میں۔ آپ کو میں ہر پروگرام میں جو بھی مذہب کے اوپر کبھی بات ہوتی تو بتاتا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ وہاں پہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، دو عورتیں ایک ادھر ادھر جوان، وہ کہہ رہی جو ہمیں ملا یہ پیر کے صدقے ملا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے خدا وہ سب کچھ دیتا ہے۔ وہ سمجھتی یہ پیر، اور پیر ایسے لیٹا ہوا ہے، وہ پیر جب ان سے جو بھی غلط کام لینا چاہے گا وہ لے گا، اور وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، ہر جگہ پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا امام بری، 2 سال کا بچہ اٹھا لیا تھا وہاں سے، 32 سال بعد وہ ماں باپ کو ملا۔ یہ درگاہ، یہ امام بری، یہ داتا دربار، یہ جو بھی دربار شربار ہے، کرمنل لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ ایسا کوئی حکمران آج تک نہیں آیا جس نے ان پہ پابندی لگائی ہو کہ یہاں پہ یہ دربار وغیرہ ختم کرو۔ ویسے تو مولوی سارے اسلام کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے ان کو فکر ہے اسلام کی، سب کو ایک سے ایک بڑا آئے گا، اسلامی قوانین بننے چاہیے۔ وہ بعد وقتوں پہلے یہ بتاؤ یہ دربار شربار ان کی کہاں اسلام میں اجازت ہے؟ مجھے بتاؤ، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کوئی؟ مگر اس طرح توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بھی جس طرح کہ یہ جاہل صاحب آپ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہانی اور وہ سبحان اللہ کہہ رہے، اسی طرح کے بڑے جاہل نہیں۔ جاہلوں کا معیار ہوتا ہے نا، کیٹیگری ہوتی ہے ہر ایک کی۔ تو اس طرح کے جاہل مولویوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو قابو کرے، ان پہ پابندی لگائے، اور ان کو منع کرے کہ اس طرح کی تقریریں نہ کریں۔ ہماری عوام کو تو آپ نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، لیکن یہ حکمران بھی اسے ویسے کہ جیسی روح ہے ویسے فرشتے، ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں یہ لگے رہے، ہم یاشی میں لگے رہے، وہ یاشی میں لگے ہوئے ہیں حکمران، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ اسلام جو یہ لوگ بتاتے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں ہے، اسلام کا اس چیز سے دور دور تک تعلق نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی بات، میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے، اب لوگ کہتے ہیں ثبوت کے طور پر ویڈیو چلاؤ، میں اس کی تصویر لگا دیتا ہوں، آواز سن لی۔ یہاں پہ کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یوٹیوب کے کچھ اپنے بھی قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اس طرح کے جاہل مولویوں سے بچیں، خدا کا واسطہ ہے ان کو بند کریں اس طرح کی تقریریں کرنے سے۔ یہ ہے اصل میں توہین اسلام کی۔ ان کے اوپر 298 95 لگنی چاہیے، ان کو جیلوں میں بند کریں، انہیں دے سزا۔ بے گناہ لوگوں کو آپ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں جو صحیح اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو اسلام کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، انہیں کھلی آزادی۔ تو بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے نہیں اس کی تقریر سنی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو بتانا ہمارا فرض ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے جو اسلام لوگوں کو بتانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ خود گندگی کے ڈھیر ہیں، ربش، اور کچھ نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔